अस्सलाम वालेकुम। गुरु इमरान 12वां टेस्ट हमने रखा है और इस टेस्ट में हमने मीर गालिब और इकबाल की शायरी और शख्सियत का ख़ुसूसी मुताला करना है। मीर को भी हमने इसलिए शामिल किया है कि मीर बहरहाल हमारी शायरी का तो वैसे सबसे बड़ा शायर शुमार किया जाता है, लेकिन इस पर जो काम है वो इकबाल और गालिब की निस्बत कदर कम हुआ है, लेकिन हम मीर को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इन तीनों शायरों को, चाहे वो मीर हो, चाहे वो गालिब हो या चाहे वो इकबाल हो, इन तीनों शायरों को तैयार करने का इंस्टेंट तरीका, जो फार्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मीर को पढ़ना है तो आपको एक तो मीर के हालात ज़िंदगी, मुस्तनद हालात ज़िंदगी जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके पैदाइश, उसके वालिद साहब का नाम, उसके मामू का नाम, उसके खालू का नाम, उसके खालू कौन से थे जो शायर थे, नवाब खान आरजू जो शायर थे, मीर का मज़ार कहाँ पे है, मीर फौत कब हुए, पैदा कब हुए, मीर की बरसी कब होती है या किस तारीख़ को होती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मीर के कुल दीवान कितने हैं, जैसे कि अब तहकीक के मुताबिक जो है मीर के पहले 6 दीवान होते थे, लेकिन अब जदीद तहकीक के मुताबिक एक और उनका दीवान जो है वो दरियाफ्त कर लिया गया है, तो अब वो 7 हो गए हैं। इस तरह मीर की जो मारूफ मसनवियाँ हैं वो आपको आनी चाहिए, या उनकी कुल तादाद अगरचे वो मुतनाज़ी है, लिहाजा इसको छोड़ दें। मीर की आबीती का क्या नाम है, वो किस ज़ुबान में थी, उर्दू में थी या फ़ारसी में थी, फ़ारसी से उर्दू में अगर किसी ने उसका तर्जुमा किया है तो उस बंदे का नाम क्या है। उसके बाद मीर ने जो तज़किरा लिखा था उस तज़किरे का क्या नाम है। तो इस तरह से आप मीर के हालात ज़िंदगी और मीर की ज़ाती जो तसानीफ़ हैं वो, और उसके बाद मीर शनासी के हवाले से, यानी मीर को पढ़ने के लिए हमें कम अज़ कम किन किताबों को पढ़ना चाहिए। तो जैसे तलाशी मीर है, नक़द मीर है, और उसके बाद शेर शोरंगेज़ है, ये सारी किताबें जो हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि इसका मुसन्निफ़ कौन है। इन किताबों को ढूंढने का आसान तरीका जी है, बहुत ही आसान तरीका जी है। आपके पास कोई इस तरह की अगर पहले फ़हरिस्त नहीं बनी हुई तो भी आप परेशान न हो, आप रेख्ता पे जाएं, यानी रेख्ता org जो है, रेख्ता.org, यानी इसको ORG हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में, रेख्ता.com भी लोग बोलते हैं, हालांकि वो .com नहीं है। खैर, रेख्ता की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे आप मीर तकी मीर लिख दीजिए और फिर वो आ जाएगा मीर तकी मीर, उसके आ जाएंगे शायरी, उसके अलावा ई बुक्स जो है वो आ जाएंगी। उन किताबों पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मीर के हवाले से 100-200 किताबों की एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आपने सिर्फ उन नक्कादों को देखना है, उन मुहक्किकीन मीर को देखना है जिनका ताल्लुक़ या तो पाकिस्तान से होगा या फिर वो बहुत ही मारूफ होंगे। मतलब ये नहीं कि कोई इंडिया का, दिल्ली का, बंगलोर का, हैदराबाद का कोई वहाँ का बंदा है, उसने मीर की शायरी में जो है फ़र्ज़ करें पंखड़ी का तस्वुर पे एक किताब लिख दी है, तो इस तरह की किताब नहीं, मारूफ हों। जैसे शम्सुर रहमान फ़ारूकी, इधर का भी नक्काद है, उधर का भी नक्काद है। तो बड़े बड़े जो नक्काद हैं, जैसे अब्दुल मुग़नी साहब थे, जैसे शम्सुर रहमान फ़ारूकी हो गए, जैसे मौलवी अब्दुल हक थे, जो मीर इधर भी के भी हैं उधर के भी हैं। तो मीर की किताबें आप वहाँ से सर्च कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मीर वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद गालिब के हवाले से भी यही आपने फार्मूला अपनाना है कि गालिब के हालात ज़िंदगी विकिपीडिया पे भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किताबों में भी मौजूद हैं। गालिब के वालिद का नाम, उसके दादाजी का नाम, उसके बाद गालिब की शादी वगैरह हो गई, बेगम का नाम हो गया, फिर गालिब की जो हालात ज़िंदगी में उसकी यानी उसकी ज़िंदगी में ही जो किताबें शाया हुई हैं उनके नाम आपको आना चाहिए, खतूत के मजमूए कौन कौन से हैं, और फिर आपने आ जाना है कि गालिब पर जो मुख्तलिफ़ काम हुए हैं वो बड़े मुस्तनद काम हुए हैं। जैसे तनकीद गालिब के 100 साल एक किताब आई थी, बहुत अरसा तक लोग इसको पूछते रहे, और पूछते नहीं रहे बल्कि पूछते भी रहे। तो इसके मुसन्निफ़ का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो गालिब की जो शरह हैं मुख्तलिफ़ लिखी गई हैं, जैसे नवाए सरोश है,
جوش ملسیانی کی کتاب ہو گئی، اس کے بعد فرمان فتح پوری نے اس کی لکھی تھی، شرح لکھی ہوئی تھی، یوسف سلیم چشتی نے اس کی شرح لکھی ہے، مختلف لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہیں۔ وہ شرحیں جو ہیں ان کی کون کون سے نام ہیں، اس حوالے سے میں نے گروپ میں آپ کو ایک PDF فائل بھی بھیجی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ کام کیا تھا ادھر لیا سے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شکیل پتاوی صاحب، ان کی کتاب جو ہے پاکستان میں غالب شناسی، یہ بیگن بک سے شائع ہوئی تھی کتاب، میں نے بہت پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا، اور اس کے آخر پر جو کتابیات ہیں کوئی 20-22 صفحے کی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کو گروپ میں بھیج دی گئی تھیں، تو آپ جو ہیں ان کو دیکھیے۔ ان میں ساری آپ کو غالب کے حوالے سے غالب کی اپنی کتابیں اور پھر غالب پر لکھی ہوئی کتابیں، یہ ساری کی ساری فہرستیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ سو غالب کے حوالے سے آپ کا بہت ہی جاندار قسم کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ غالب نے مرثیہ لکھا ہے، کس کا مرثیہ لکھا تھا، اس کے بعد غالب کی رباعیات کی تعداد اگر آپ جان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ خیر اتنا اہم سوال نہیں ہے جتنا کہ غالب کی ذاتی کتابیں اور پھر غالب پر لکھی گئی کتابوں کے آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور آخری شاعر ہیں پھر اقبال۔ اقبال کے حالات زندگی سے آپ بخوبی واقف ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مطالعہ پاکستان میں بھی یا بچپن سے ہی ہم پسندیدہ شاعر کے طور پہ پڑھتے آئے ہیں۔ تو اقبال کے حالات زندگی، پھر اقبال کی شاعری کا مطالعہ آپ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ آپ کو ان کے اردو، فارسی جتنے بھی مجموعہ کلام ہیں، حتیٰ کہ نثر کی کتابیں ہیں، ان کا سن اشاعت جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کتاب کا موضوع کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پھر کچھ کتابیں جو ہیں وہ آگے کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ بانگ درا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ 3 حصوں میں ہے، ایک 1905 تک ہے، پھر ایک 1908 تک کا ہے، اور پھر ایک جو ہے 1908 سے لے کے 1923 تک کا حصہ پر مشتمل ہے۔ اس طرح اگر آپ ضرب کلیم کو دیکھیں تو اس کے بھی ڈھیر سارے باب بنے ہوئے ہیں، فلانی فصل، فلاں موضوع، فلاں موضوع، تعلیم و تربیت ہو گیا، عورت ہو گیا، اسلام ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، فنون لطیفہ ہو گیا، تو اس کی کتنی فصلیں ہیں یا اس کے کتنے ابواب ہیں۔ اس طرح بارے جبریل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کون سی کتاب جو ہے وہ اردو اور فارسی میں مشترک ہے، کون سی کتاب میں رباعیات موجود ہیں، ایک میں موجود ہیں یا باقی بھی 2-3 کتابوں میں رباعیات جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح سے دیکھنی ہیں، یعنی اقبال کے حالات زندگی کہ کب پیدا ہوئے، ان کے سازہ کون سے تھے، سر کا خطاب کب ملا، ہندوستان سے یعنی باہر کب گئے، MA کی ڈگری کب لی، PhD کہاں سے کی، PhD کا موضوع کیا تھا، پہلی کتاب کون سی ہے، پہلی فارسی کتاب کون سی تھی، اور بیان مشرق کس شاعر کے جواب میں لکھی گئی، کس استاد سے یہ پڑھتے رہے۔ تو حالات زندگی کا ایک زبردست پورشن ہے۔ اس کے بعد ان کی جو معروف نظمیں ہیں، یعنی جو ان کی اپنی تخلیقات ہیں، اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ فلاں نظم جو ہے مثلا ذوق و شوق، طلوع اسلام، ساقی نامہ اور مسجد قرطبہ، یہ کس شعری مجموعے میں ہیں اور ان کا موضوع کیا ہے۔ جیسے ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 5 مشیر ہیں، ان کی تعداد بعض کا وہ پوچھ لیتا ہے کہ 4 ہیں، 5 ہیں یا 6 ہیں، تو آپ کو ان کے مشیروں کی تعداد پتہ ہونی چاہیے۔ تو اقبال کی نظموں کے جو جو ان کا مجموعہ کلام ہے، اس کی جو معروف نظمیں ہیں، جو میرے نوٹس میں آپ کو مل جائیں گی 2 یا 3 صفحے میں، یہ ساری چیزیں میں نے پہلے ہی باہر نکالی ہوئی ہیں کہ بانگ درا کی مشہور نظمیں کون سی ہیں، ضرب کلیم کی کون سی ہیں، بال جبریل کی کون سی نظمیں ہیں، طویل نظمیں کون سی ہیں۔ تو یہ حصہ بھی آپ کا شاندار طریقے سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 2-3 ادارے ہیں اقبال کے حوالے سے، جیسے مجلس اقبال ہے اور اقبال اکیڈمی ہے لاہور میں، یہ دونوں لاہور میں ہی ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کوئی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، ان سے کوئی رسالہ نکلتا ہے، جیسے ایک رسالہ جس کا نام ہے اقبال ریویو، وہ کہاں سے نکلتا ہے، مجلس اقبال سے نکلتا ہے، بزم اقبال سے نکلتا ہے، یا اقبال اکیڈمی سے نکلتا ہے۔ پھر اسی طرح اقبال پر لکھی گئی کتابوں کی ایک طویل فہرست آپ کو ملے گی۔ یہ فہرست آپ کو اقبال سائبر لائبریری سے بھی مل سکتی، وہاں پہ ساری کتابوں کی لسٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔
لیکن وہ جو کتابوں کی لسٹیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ اسی طرح آپ گوگل پہ بھی خاص طور پہ وہی، یعنی جس طرح آپ نے میر کو تلاش کیا، پھر آپ غالب کو بھی اس طرح تلاش کر سکتے تھے، اور آپ اقبال کو بھی جب ریختہ پہ جا کے اس کی کتابیات پر یا تصانیف پر ذکر کریں گے تو وہ کہے گا کہ اقبال کی ذاتی کتابیں دیکھنی ہیں یا اقبال پر تنقیدی کتابیں. تو آپ تنقیدی کتابوں پر کلک کریں گے تو کوئی 800-900 کے قریب کتابوں کی ایک لسٹ آتی ہے. لیکن یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ معروف نہیں ہیں، صرف معروف کتابیں جو خاص طور پہ جو پاکستانی رائٹرز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، میرا بھی اور ایگزامینر کا بھی ایک فیوریٹ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اقبال کو غیر ملکیوں نے بھی بہت پسند کی ہے، تو وہ مستشرقین جو ہیں، یعنی تو ان لوگوں میں بھی جیسے ڈاکٹر اینمل شمل ہیں، روس سے ہیں، ایران سے ہیں، جرمنی سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی شاید 1-2-4 ملکوں سے اور ہیں وہ جو لوگ. تو ان لوگوں نے بھی اقبال پر انگریزی میں یا اپنی اپنی زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اقبال کی کس کتاب کا، جیسے نکلسن نے غالباً پیام مشرق کا ترجمہ کیا تھا، تو کس کتاب کا ترجمہ کس شخص نے کیا ہے، یا بیرون ملک جو ہیں یا دوسری زبانوں میں جو ماہر اقبالیات ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں. تو بیسٹ آف لک جناب. ہمارا یہ جو ایک ہم ہوں گے کامیاب سیریز کا آخری یہ ٹیسٹ ہے. ہمارا یہ سفر جو ہے 1 اپریل کے قریب سے شروع ہوا تھا، اور آج جو ہے تقریباً اس کو 1 اپریل سے شروع ہوا تھا، لیکن بہرحال گروپ ہمارا 15 مارچ سے شروع ہوا تھا. تو دیکھا جائے تو پورے 3 ماہ میرا آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا تعلق رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اس تعلق کو اسی طرح استحکام نصیب ہو، اور میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا جو آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہو وہ پیش کرتا رہوں. میرے چینل سے جڑے رہیے گا، ممکن ہے میرے بتائی ہوئی کوئی چیز آپ کے کام آ سکے. تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے. آپ کی جو اس وقت تک کی گئی محنت ہے، انسان کبھی اپنی محنت سے مطمئن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہ آپ کی اس محنت میں برکت ڈالے گی اللہ تعالیٰ کی ذات، تو آپ لوگ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے جائیں گے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور ہم ہوں گے کامیاب کی اس ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر آپ کو آپ کا جو ہے ایک دفعہ سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.